नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे इस सालकीन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, आज हम आपको काला जादू के बारे में बताएंगे। जादूगर या आमिल, खा छोटा हो या बड़ा, उनका अल्लाह और यौम आखिरत से ईमान उठ चुका होता है और इस बात को जहन में बिठा लेते हैं कि दुनिया आखिरत में कोई ऐसी ताकत व क़ुव्वत मौजूद नहीं है जो उनसे बाज़परस कर सके और इनको इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा कर सके। जादूगर, आमिल और करवाने वाले दोनों ही अल्लाह पाक पकड़ में लेंगे। इनसे दूसरों को नुकसान ही नहीं बल्कि हंसते बरसते घर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। अगर किसी शख्स पर काला जादू कर दिया गया हो और वो परेशान हो तो इसका आसान इलाज ये है कि मंदरज झैल आयात को पिसे हुए नमक पर 1000 मरतबा पढ़कर दम करे और मरीज़ को खिलाने के बाद ये चीज़ मिलाकर खिला दें। आपको बताती हूँ कि इब्तदाई जो ख्वाब है उनकी इब्तदाई अलामात कौन सी हैं। मसलन इसकी जो इब्तदाई अलामात है जो शुरू दिनों में वो हमको ज़ाहिर होती हैं और आप इसके 60% आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जादू की अलामात शुरू हो रही हैं। जादू की अलामात, इब्तदाई अलामात कौन सी हैं? मसलन घर में झगड़ा होना, मियाँ बीवी में झगड़ा होना, बच्चों की नाफरमानी, बच्चों में झगड़ा होना, रिश्तेदारों में कोई अपनी ही गलती हो लेकिन मानना, दूसरों को कहना कि इसकी ने गलती की है। इस किस्म की लड़ाई झगड़े, ख्वाब में जंगल में वीरान जगह पर खड़े होना, ख्वाब में बैल ऊंट ज़िबा करते हुए देखना या बिच्छू सांप पीछे हमारे लगते हुए देखना। इसके अलावा ख्वाब में खाली वीरान जगह पर खड़े हुए देखना, ख्वाब में अंधेरा देखना, इस किस्म की बहुत सी सूरतें हैं जो इब्तदाई हालतों में हमें दिखी जाती हैं। इसके अलावा आप इस चीज़ों से 70% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जादू है या नहीं। लेकिन इसका बहुत ही आसान और मुनफरिद अमल है जो इसका अब जादू तोड़ने का अमल मैं बताऊंगी। 2 जादू के अमल तोड़ने के इब्तदाई वाला भी है जादू को तोड़ने वाला ख्वाब अमल, और उसके बाद जो सख्त और बहुत सख्त और मौत दिला देने वाले ख्वाब जो आते हैं या जो हमें ज़ाहिरी तौर पर हमारे घरेलू मामलात की वजह से जो हमारे झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी जादू की बहुत बड़ी अलामात में से एक बड़ी अलामात ज़ाहिर की जाती है। दोस्तों, जो आपके मैं बताऊंगी कि वो कौन से ख्वाब हैं जिन को देखने से आपकी 100% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जादू है कि नहीं। वो कौन से ख्वाब हैं? मसलन हमें ख्वाब में किसी ने चीज़ खिलाई और ख्वाब में हम उसके बाद नींद से बेदार हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खिलाया गया और किसने खिलाया, ये हम भूल जाते हैं। दूसरे नंबर पर ख्वाब में पर्चा देना, मसलन पर्चा इम्तिहान में दाखिल होना, हमें ये नहीं पता होता कि हम पर्चा किस चीज़ का दे रहे हैं, मतलब हम ख्वाब में भूल जाते हैं कि हम पर्चा कौन सा दे रहे हैं और लिखना भी नहीं आता। ये जो ख्वाब है ये भी जादू की अलामात की बहुत बड़ी अलामत है, इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। नाज़रीन इकराम जी, जो जादू की अलामात हैं, जादू एक बहुत ही जहरीला वार होता है। इससे कई लोगों की ज़िंदगी भी मौत बन चुकी है और हंसते बसते घर भी तबाह हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत बुरी बात यह है कि वो गंदे गलीज़ स्याही के साथ नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा और भेड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं और इसलिए इब्लीस और उसकी औलाद से अपने लिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस जादू को बहुत बुरा करार दिया गया है। हज़रत अली के वाक़या है कि जब उनके इलाके में किसी पर जादू होता या कोई जादूगर था, उसको उन सब ने चुनवा कर हज़रत अली ने और सब की गर्दनें हलाक कर दी, गर्दनें तन से जुदा कर दी। इतनी बड़ी सज़ा है। और नाज़रीन
آپ کو میں بتاؤں گی جادو کی تعریف کیا ہے، جادو اصل میں ہے کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری سوچ اور نظریات میں محسوس یا غیر محسوس طریقے سے کوئی تبدیلی ہو تو اسے ہدایت کہیں گے، لیکن اگر اس کے برعکس کسی بھی سطح پر کفر کے حق میں محسوس یا غیر محسوس طریقے سے ہمارے نظریات اور بالآخر ہمارے افعال کی تبدیلی کی کوشش جادو کہلائے جاتے ہیں۔ جادو اپنی قسم میں ایک ہی ہے کیونکہ اس کی ہر قسم میں نتائج غیر محسوس طریقوں سے ہی رونما ہوتے ہیں، لیکن پہچان کے لیے اس دو سادہ مگر بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم وہ ہے جس میں منتر پڑھے جاتے ہیں، اور منتر پڑھنے کے کام میں انسان بھی جنات کی مدد کے لیے اپنی نیت اور ایمان کا حصہ ڈالتے ہیں۔ جو قسم باقاعدہ منتر کے ساتھ ہوتی ہے اسے بامنتر جادو کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کا جادو جنات ہم پر بے منتر کرتے ہیں اسے بے منتر جادو کہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی جادو کا خوف ہمیں کپا دیتا ہے۔ جادو کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ یا بندوں میں سے کسی کے حقوق کو غصب کرنا ہی جادو کرنے یا کروانے والے کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے واقعے پر غور کرنے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ جادو کا ہو جانا اور جادو کے برے نتائج ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو تو ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل سے حقوق اللہ اور نہ ہی حقوق العباد میں کمی واقع ہوئی۔ جادو کی قسم کوئی بھی ہو، شیطان کا اصل ہدف ہمیں حقوق اللہ سے جدا کرنا ہے، ہمیں حقوق اللہ سے اللہ کے حقوق سے منع کرنا ہے۔ یہ جادو کی علامات ہیں۔ اور بھی بہت سی علامات ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اس قسم کی کوئی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ یہ اپنے مولویوں کے پاس جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم جو علاماتیں ہیں وہ بہت ہی عام ہو چکی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ نیکی کرنے میں اکتاتا ہے، مثلاً قرآن مجید نہیں پڑھتا، تلاوت اس کی نہیں کرتا، نماز میں اکتاتا ہے اور نیکی کرنے میں وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور مسجد میں جانے کو بھی دل نہیں کرتا، اور اگر اکثر نیند خراب ہو جاتی ہے، نیند کا نہ آنا، اکثر اس طرح اگر نیند آ جائے تو اس جو ہے جادو کا اثر وہ ہمیں جھجکاتا رہتا ہے، مثلاً ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، لیکن ہم جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بھی جادو کی بہت بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس لیے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گی، آپ کو 2 عمل بتاؤں گی جس پر کرنے سے آپ کی جادو کی جو علامات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآنی وظیفہ بتاؤں گی، اس کے عمل کرنے پر آپ کی جادو کی علامات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے کہ آپ نے کسی بھی دن، صرف 1 دن کا وظیفہ ہے، صرف 1 دن کا، بڑے بھی کر سکتے ہیں، خواہ سارے گھر والے بھی کر سکتے ہیں، لمبا ہے لیکن بہت ہی قرآنی اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی جادو کی علامات اللہ کے حکم سے مکمل ہو جائے گی، اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اول و آخر 5 مرتبہ درود ابراہیمہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 10 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کرتے ہی آپ کے جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خواب میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو جادو کس نے کیا ہے اور وہ کہاں پر ہے، جو اس کی نشانی آپ کو خواب میں نظر آ جائے گی، وہ آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ کو خواب میں دیکھنے کے لیے آپ کو کون سا عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ عمل، اس کی اجازت آپ کو لینا ضروری ہے۔ اس اجازت کے بغیر آپ اس کو وظیفہ کو نہیں کر سکتے۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ کو بتانے والی ہوں۔ اول و آخر 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر آپ نے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ یا جبارو یا قہارو، یہ 2 جو لفظ ہیں اللہ کے نام، ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ اور آپ نے چاروں کونوں میں یہ جو ہے
آپ نے پھونک مار کر سو جانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں وہ شخص، اس کی شخص کی شکل آپ کو خواب میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ عمل جو ہے خواب والا، آپ نے یہ اجازت لینا، اجازت لے کر ہم سے اجازت لے کر آپ نے یہ وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ آپ ہمارے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر ہمیں شیئر کریں اور ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ہرگز میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، آپ نے ہرگز اس کو بغیر اجازت کے اس عمل کو نہیں کرنا، اس کا نقصان بھی پھر ہو سکتا ہے۔ پہلے جو آپ کو میں نے قرآنی وظیفہ سورہ بقرہ کا بتایا تھا، اس کو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور جو اس کی چینٹیں ہیں وہ سب نہ چاروں کونوں میں چھڑکا دینی ہے، اور چاروں کونوں میں آپ نے اذان بھی دینی ہے۔ یہ صرف ایک دن آپ نے عمل کرنا ہے، چاروں کونوں میں اذان بھی دینی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت 10 دن کرنی ہے۔ چاہے اکیلے شخص بھی کر سکتا ہے یا سارے گھر والے مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے، اس جادو کی شکل، اس جادو کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس وظیفہ پر عمل کرنے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ضروری ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں، اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ جن پر کوئی جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ لوگ اس کا عمل شروع کر دیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔